बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्लाहुद्दीन मुगल और आप देख रहे हैं क्या क्या सुना। इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि इसको चलने नहीं दिया गया। क़याम पाकिस्तान से लेकर जो इसके खिलाफ साजिशें हुई हैं, जो वारदातें हुई हैं, बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है कि किस किस्म के मेहरबान हैं हमारे, जो इस मुल्क की जिसने उनको इज्जत दी, शान दी, शौकत दी, उसी के दर पे। इस मुल्क में जो जितना बड़ा मुल्क का वतन बनता है वो उतना ही बड़ा लुटेरा साबित होता है। हमारे इदारों ने इस मुल्क के साथ वो काम किया है जो कोई दुश्मन भी न करे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब कासिम खान साहब कह रहे हैं कि DHA मुल्क का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है। अब DHA किसका है ये आप सबको मालूम है। क्या किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए। आधा मुल्क गंवा बैठे, 3 दरिया दे बैठे, सियाचिन कारगिल दे बैठे, अब हाल ही में कश्मीर भी दे बैठे। अब क्या देना है ये तो मालूम होना चाहिए ना कि अब हमारे पास रह क्या गया है जो मजीद देना है दुश्मन को और अपने लिए कोई सहूलतें फराहम करनी है। अजीब हाल है। मुल्क नहीं, ऐसा लगता है कि कोई बेवा है जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं और हर कोई उसको नोचना खसोटना चाहता है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है। एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में जो ड्रामा रचाए गए हैं उन्होंने मुल्क को खोखला करके रख दिया है। और एहतसाब का इदारा आप सब जानते हैं, नैब जिसको कहते हैं, ये नैब का इदारा हमारे एक काबिज फौजी ने, जिसका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ है, उसने कायम किया था। और इसलिए कायम किया था कि काफ लीग बनानी थी, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के मेंबर तोड़ने थे। जो जितना ज्यादा करप्ट था उसके ऊपर दबाव डाला गया और करप्ट आदमी तो जाहिर है कि फिर वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको फिर पार्टियों में शामिल किया, काफ लीग में शामिल किया और यूं अपनी हुकूमत बनाई। आज भी बहुत से बेवकूफ इस मुल्क में समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था। जाहिलों को ये नहीं मालूम कि चंद जगहों पे अगर कोई खुशहाली नजर आई है तो सब मसनूई थी। उसके जाते ही क्या हुआ, अकबर बुगटी को उसने कत्ल किया, बेनजीर भुट्टो को उसने कत्ल किया, लाल मस्जिद का सानिया उसके दौर में उसके हुक्म से हुआ है। क्या नहीं किया। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर थी, हर जगह बम धमाके हो रहे थे और हमारा ये कमांडो दंदना रहा था कि देखा मेरी ताकत। आज हालत यह है उस बुज़दिल की कि दुबई में चूहे की तरह बैठा हुआ है और अपने मुल्क में आ नहीं सकता। लेकिन वो जो विरासत छोड़ गया है नैब की, ये मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का कसूर है कि उन्होंने नैब का इदारा खत्म ना किया और आज वो खुद इस इदारे की ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में FIA के डायरेक्टर हैं बशीर मेमन साहब, वो रिटायर हुए हैं चंद माह कबली। उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए हैं और उस इंटरव्यू में उन्होंने मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों का कुछ मुआवजा भी पेश किया थोड़ा, और ख़ास तौर से ये बताया है कि हमारा जो ये लाडला वज़ीर आज़म लेके आए हैं बाजवा साहब और इनकी कंपनी 10 साल के प्रोग्राम लेके, ये अनोखा लाडले ने मुल्क के साथ क्या वारदातें की है। वो बशीर मेमन साहब मुतलबिया जान के साथ इंटरव्यू में ये कुछ इंकशाफात कर रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी कोई दबाव था कि उनके ऊपर भी कुछ निकालें, कुछ करें। हाँ, मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो केस अभी मतलब अभी एक कराची का मैन चल रहा है, LNG का है, मतलब एक नहीं था। मुझे तो अभी ये चीज़ें मतलब इसलिए डिफीट हो जाती हैं कि वो सारे के सारे वो नैब ने पूरे का पूरा वो कर लिया, उठा लिया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से क्या था, कोई क्या हुआ, ये कोई ख़ास ये भी जिक्र आया था पहले भी कहीं, तो वो ज़रा तो कुछ बताना चाहेंगे, क्या मीटिंग थी। और ख्वाजा आसिफ का जो केस था वो बड़ा अजीब सा केस था कि वहाँ पे कि जी ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे हैं एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर दिफा थे, वज़ीर दिफा थे, तो आइन गद्दारी का पर्चा हो गया, गद्दारी का पर्चा। लेकिन उसके लिए एविडेंस हमें चाहिए होता है। नहीं, एविडेंस था क्या, अवेलेबल एविडेंस क्या था? कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा ये केस डिस्कस हुआ और के इलेक्ट्रिक का हुआ। कौन था मीटिंग में, कौन? हाईएस्ट ऑफिस। नहीं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद? जी हाँ, अच्छा, ज़ाहिर है उन्हीं का ऑफिस था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे मेरे साथ,
میرے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے احسان صادق صاحب، جن کو میں ساتھ لے گیا تھا. تو ادھر جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس 87 بلین ہے سوئی سدرن کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے ثابت کیے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھی ہے کہ 87 بلین لے لیں. اور انہوں نے کہا جی وہ جو ہے وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے، کمپنی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. ویسے ابراج صاحب، ابراج کی بات کر، ابراج گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے اگر وہ تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ، لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف، پیسے ان کی طرف بنتے تو تھے. عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں کہ ایف آئی اے نے بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کو جو گیس ملی تو وہ یوں اس طرح ملی. میں نے کہا سر وہ ایک الگ بات ہے، دیٹ از انٹائرلی اے سیپریٹ ٹاپک. بات یہ کہ پیسے تو وہ دے نا، گیس تو اس نے چلائی ہے نا. اس میٹنگ میں پھر یہ خواجہ آصف والا، اچھا خواجہ آصف والا وہ جو موجودہ مسلم لیگ فیملی، جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہے، ان سب کو یہ نہیں کیا تم نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کو چھوڑا، یہ کیا، وہ کیا. میں نے کہا سر وہ نائب ہے نا، آپ کے وہ بندہ ہے میں یہی کہا. میں نے کہا سر وہ نائب نے بہت اچھا کیا ہے اور یہ کیا، آپ ان سے کروا لیں. میں ان سے کروا لیں. وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم محترم شاہد خاقان عباسی کا بھی ذکر آیا ہے بیچ میں. ان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر جب میں آیا ایز ڈی جی ایف آئی اے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک ہی ملاقات. انہوں نے نہ کبھی بلایا، نہ کبھی فون کیا، نہ کبھی کام کہا. بات یہی تک نہیں رہی، سازشیں بڑھتے بڑھتے ان کمبختوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی سازشیں بننے میں شریک ہو گئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتنی قد کیوں ہے؟ کیوں اتنی نفرت ہے؟ کیوں اتنی چڑ ہے؟ چڑ ان کو نہیں ہے، ان کے لانے والوں کو ہے. کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا پہلا فیصلہ جو کوئٹہ میں وکلا کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا تھا اور واضح طور پہ نشاندہی کر دی تھی کہ اس میں کون کون ملوث ہے اور کس کس نے اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور ان کے اس فیصلے سے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا. لیکن بات جو حقیقت ہے وہ ہے، حکومت کسی کی بھی ہو. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے دور میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو فیض آباد کے اوپر ہمارے مہربانوں نے دوسرا دھرنا کرایا تھا، جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ لوگوں میں چیٹ بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ میں سے نہیں ہیں، ہم آپ میں سے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں نام کے ساتھ نشاندہی کر دی تھی کہ یہ لوگ انوالو ہیں اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے. وہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کیا ہونی تھی؟ ان کو تو مزید ترقی دے دی گئی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج جو شوکت صدیقی کے بعد دوسرا سامنے آیا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے. شوکت صدیقی کو تو نکلوا دیا، اب ان کا کیس کی تاریخ مقرر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن کیا فائدہ، اگلے مہینے تو ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے وہ. تو سپریم کورٹ بھی بس اس کے بارے میں کیا کہا جائے. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو سازش ایوان وزیر اعظم میں تیار ہوئی اس کے بارے میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن صاحب کیا انکشافات کرتے ہیں؟ آپ بھی بتائیں کہ جب یہ ریفرنس بن رہا تھا سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، جب انیشیل گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا یہ پلان بن رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کو بھی انہوں نے اپروچ کیا. تو یہ کیا بات آپ سے انہوں نے کی اور آپ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا آپ سے بات کی اور آپ سے کیا چاہ رہے تھے؟ وہ مجھے فون آیا تھا چیف ایگزیکٹو آفس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے آپ کو فون؟ جی ہاں، وہاں سے فون آیا تھا کہ آپ کی میٹنگ ہے. اور کس سے میٹنگ ہے؟ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو کے ہی اس کے ساتھ ہی میٹنگ ہوتی تھی. تو مجھے وہاں سے آیا فون، تو وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے آفس میں ہم گئے. وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بھی موجود تھے. اعظم صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہے پرائم منسٹر صاحب کے، وہ اور شہزاد اکبر صاحب موجود تھے وہاں پہ.
وہ مجھے پھر لے گئے چیف ایگزیکٹو آفس میں، وزیر اعظم صاحب کے پاس. ظاہر وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان تھے اور الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. ان کے آفس میں لے گئے تو بڑی مختصر سی وہاں پہ ملاقات ہوئی اور مجھے پتہ نہیں تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر بشیر مت کرنا اور یہ وہ تو بڑے اچھے اور ان کی بہت مہربانی، انہوں نے بہت ہمیشہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کہ جی آپ اچھے افسر ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں اور ٹیم کو چلا لیتے ہیں اور جس طرح بھی ہوتا ہے بڑے اچھے کیس بناتے ہیں، اس کیس میں ہمت کرنا اور یہ کرنا. یہ کون کہہ رہا تھا آپ کو؟ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب. ظاہر ہے انہیں کا آفس تھا، وہی بات کر. ادھر میٹنگ کوئی میرے خیال میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں چلی ہوگی، 2 یا 3 منٹ لگے ہوں گے. وہاں سے ہم نکلے، پھر بجائے پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے آفس کے بجائے ہم چلے گئے شہزاد اکبر صاحب کے آفس میں، جو اسی فلور پہ کونے پہ ہوتا تھا. ہم اسی فلور پہ چلے گئے، اسی کے آفس میں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہاں پر جا کر کے ریویل ہوا یہ کس کیس کی بات ہو رہی ہے. یہ ریویل ہوا کہ یہ ہے اور ریکارڈ موجود ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کوئی ریکارڈ موجود ہے اور ان کے متعلق کوئی انکوائری کرنی ہے. مطلب وہاں پر یہی بات ہوئی کہ جی کیس بنانا ہے تو ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے. تو میں نے کہا ایکسکیوز می، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہز وائف. ہاں، اور میں نے کہا خدا کرے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا کہ ایف آئی اے اور یہ حکومتیں اس طرح نہیں کرتی ہوتی ہیں. بہرحال اور کہا نہیں لیگلی کورڈ ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم تینوں نکلے اور لا منسٹر کے آفس میں آ گئے جو کہ فروغ نسیم صاحب تھے. وہاں پر یہ اشفاق صاحب ہیں، وہ اس وقت کمشنر انکم ٹیکس تھے جی ایف بی آر میں، وہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے. ہم گئے وہاں پہ تو وہ پھر وہ فروغ نسیم صاحب چونکہ مانے ہوئے اور مجھے ہوئے اور بہت بڑے لائر بھی ہے پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جو شروع میں یہ بات ہوئی کہ جی محمد صاحب کو ریزرویشن ہے، تو میں نے کہا ریزرویشن کی کیا بات ہے بھائی، خدا کا واسطہ ہے گورنمنٹ کو سمجھاؤ، پرائم منسٹر صاحب کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہا. اچھا میں نے چونکہ وہ سیکشن پڑھا ہی نہیں ہوا تھا آرٹیکل اس کا آئین کا، لیکن مجھے اندازہ تھا. میں آئی ایم این انویسٹیگیٹر، ساری زندگی میں انویسٹیگیشن ہی کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جوڈیشری کے خلاف آپ انکوائری نہیں کر سکتے، اتنا مجھے پتہ ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یہی کام ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کا نہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس اویلیبل ہے اور تو یوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی میں پلیڈ کروں گا نا کیس. وہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے جی، تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو وہاں پہ کراچی میں نوکری کرتے، میں آج تک کوئی کیس ہارا ہوں. میں نے کہا سر خدا کا واسطہ ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے اور مطلب ہم اس کے خلاف بیٹھ کے یہاں پر بیٹھ کے اس کے خلاف کیس بنا رہے ہیں. میں نے خدا کا واسطہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ کوئی جھگڑا کیا، نہیں. میں ان کو کہا، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کیا پاکستان کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کیا کرے گی؟ میں نے کہا یہ قانون میں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور وہ کہا نہیں آئین کو چھوڑیں. وہ پھر اعظم اور وہ شہزاد اکبر وہ دونوں مطلب جس طرح آئین کو چھوڑے نا، آپ فروغ نسیم صاحب زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی نہیں. اب مجھے یہ ہلکا یاد پڑتا ہے، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ شہزاد اکبر نے کوئی اس کے چند دنوں کے بعد مجھے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا ان کا ٹریول ریکارڈ چاہیے. میں نے کہا سوری، میں نے کہا یہ سیکرٹ ہے اور سیکرڈ ہے. دس از اے سیکرٹ ریکارڈ اینڈ دس از اے سیکرڈ ایز ویل. ایک بندے کی پرسنل ہسٹری ہے اور وہ بھی پھر میں تو سمجھا تھا کہ یہ ختم ہو گیا. میں اپنے آپ کو تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے بلے بلے ہو گئی جی، میں اتنی بڑی بات تھی اور میں نے وہ کروا دیا اور اپنے آپ کو بڑا مجھا ہوا ایک سمجھنے لگا کہ میں تو بڑا مجھا ہوا. آرگومنٹس میں نے بڑے اچھے کیے اور انہوں نے کر دیا. لیکن
بعد میں مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کچھ نہ کچھ ابھی تک کھچڑی پک رہی ہے، لیکن شکر ہے خدا کا، آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ، آئی واز ٹولڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ، آئی واز ٹولڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ، آئی واز ایکسپیکٹڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. FIA was being forced to be part of that. لیکن میں نے کہا بھائی FIA نے قانون کے مطابق کام کر، اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور قانون کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہی قانون کے خلاف کام کریں گے تو پھر ہم کیسے اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو میں ریٹائر آدمی ہوں، ابھی تو میں بات کر سکتا ہوں، کیسے ہم آگے لے جا سکتے ہیں؟ ہمارے ملک تبھی آگے بڑھے گا جب ہم آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے. تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام سپریم کورٹ کرے گی، جوڈیشل مجسٹریٹ کا کام جوڈیشل مجسٹریٹ کرے گا. جس میٹنگ کا آپ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی، پھر بعد میں لا منسٹری میں ہوئی، اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ مجھے ٹریول ہسٹری جو ہے وہ چاہیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی مسز کی. مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ باتیں آپ سے جو ہے آپ پرائم منسٹر آفس میں گئے، لا منسٹری میں گئے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں اور یہ میٹنگ ہوئی؟ یہ آپ صرف ڈیٹس کر لیں کہ کب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، کب یہ ان کے ریفرنس بننا شروع ہوا ہے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ کب آیا ہے 12 بلین کا. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہی ہوگا 1. 2, پرائم منسٹر آفس میں جو بھی آتا ہے جو بھی جاتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے بھائی، کون آیا، کب گیا، کیسے گیا تھا، کون سی گاڑی نمبر میں گیا. کہ جس کسی نے بھی جانا ہوتا ہے تو اس کا وہ گیٹ پہ نوٹ کرواتے ہیں، جب پہ پولیس والے ریکارڈ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر CCTV فوٹیج اگر خیال میں وہ بھی آ جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ کیا FBR جو ہے اس کے پاس پاور ہے سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی انکوائری کرے؟ میں آپ کو پہلے کلیئر کر چکا ہوں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے. ہم یہ بات میں کس کو جا کے بتاتا؟ آپ کے خیال میں کس کو جا کے بتاتا؟ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جا کے بتاتا کہ سر یہ آپ کے خلاف ہو رہی ہے. جی میمن صاحب کائنڈلی یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ، کیونکہ اس کیس کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی چل رہا ہے، یہ تاریخ کا بڑا اہم کیس ہے اور آپ بہت سی چیزوں کے ششندید گواہ ہیں، تو کیا اگر کل کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی ادارہ آپ کو بلاتا ہے گواہی دینے کے لیے، تو کیا آپ اس میں پیش ہوں گے؟ بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. I'm bound to، جس کو چاہے وہ بلا سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے اسسٹنٹس کے لیے بلائیں گے نا. جج صاحبان اگر مجھے بلائیں گے تو اسسٹنٹس کے لیے بلائیں گے، اور ظاہر ہے مجھے مطلب سچ بولنے میں کیا ہے، حکومتی فورم کا مجھے نہیں پتا، اس میں تو میرا آپشن ہے، میں جاؤں نہ جاؤں. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں؟ کیا یہی وجوہات تھیں یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ایشوز اٹیچ تھے جس کی وجہ سے آپ کو ان سیریمونیل گھر آنا پڑا، آپ کو اپنی نوکری آپ کو ریٹائرمنٹ سے محض چند روز قبل استعفیٰ دینا پڑا؟ ایسی کیا وجوہات تھیں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ایک ون آف دی ریزن تھا؟ اس کے علاوہ کچھ سننے میں آ رہا تھا کہ شاید کوئی لسٹیں شسٹیں تھیں، کچھ پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ آپ کچھ مختلف لوگوں کے حوالے سے جو پولیٹیکل جو اپوننٹس تھے ان کے خلاف ایکشن لیں. کیا اصل میں کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ ریزائن کر کے گھر آ گئے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی آخری دن تھے، 4 مہینے بچتے تھے نوکری میں بھی، تو میں عمرے کے لیے جا رہا، اس کی میں نے چھٹی لی ہوئی تھی، اور چھٹی سے 2 دن پہلے مجھے میسج ملا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ کیسز میں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. میں امپورٹنٹ کیسز جتنے بھی تھے لے گیا، اور تو وہاں پہ پھر تب مجھے پتہ لگا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ ناراضگی ہے. ناراض صرف اللہ نہ ہو، انسان تو آنے جانے والے ہیں. کس بات پہ ناراضگی شو کر رہے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کے کیسز نہیں بنائے. ان کا خیال تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو ٹیررزم کے کیسز میں چلان ہونا چاہیے تھا. ان کا خیال تھا اورنج ٹرین پہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں جانا چاہیے. ان کا خیال تھا حمزہ شہباز کے خلاف بہت سارے کیسز بننا چاہیے تھے. ان کا خیال تھا کہ جو ان کا داماد ہے
نواز شریف صاحب کا کیپٹن صفدر، اس کے اوپر کیسز ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ یہ دوسرا جو ان کا بیٹا ہے شہباز شریف صاحب کا جو سلمان، اس کے اوپر کیسز ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا جاوید لطیف پہ کیس ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ خواجہ آصف پہ غداری کا پرچہ ہونا چاہیے. خواجہ سعد رفیق کے پرچے ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ کے پر پرچہ ہونا چاہیے. اور نفیسہ شاہ صاحبہ، وہ جو کاملی شاہ صاحب کی بیٹی ہے، وہ MNA ہے. اور کافی سارے تھے پالیٹیشنس، کافی سارے، وہ امیر مقام کوئی وہاں کے KP کے، ان کا خیال تھا کہ اس کے پر ہونا چاہیے. اسفندیار ولی پہ ہونا چاہیے. اور میں نام اگر گنا شروع کروں وہ یاد آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، کہ ہاں یہ چودھری افتخار کا جو بیٹا ہے، کیا نام ہے اس کا، ارسلان افتخار، اس کے اوپر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بشیر میمن صاحب نے FIR کٹا دی ہے، پولیس اسٹیشن میں نہیں، تاریخ میں. اور تاریخ کی FIR کبھی نہیں مٹتی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہ FIR جو کٹوائی گئی ہے، یہ حکومت کتنے دن کی رہ گئی ہے اور اس کو لانے والے کتنے دن کے رہ گئے ہیں. یہ FIR جو ہے سامنے آئے گی، اس پہ مقدمہ چلے گا، اور جو آج سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں ان سب کو قانون کے سامنے سرنگو ہونا پڑے گا، یا پھر مشرف کی طرح یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دفع ہونا پڑے گا. اس سے زیادہ اب آج میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. ویلاگ پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے مشورے سے آگاہ کیجئے کہ آپ مزید کیا سننا چاہتے ہیں. اجازت دیجئے. اللہ حافظ. پاکستان پائیدہ باد.